warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, मेरी नज़र से एक क्लिप गुज़रा, वीडियो क्लिप, जिसमें बरतानवी मजिस्ट्रेट हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनका जुर्म पढ़ के सुना रहा है. मैं फेमस डेली मेल केस की बात कर रही हूँ. ये वीडियो आप ज़रा देखें, फिर मैं इस पर बात करती हूँ. Mr. Sharif misappropriated UK taxpayers' money and in particular government aid intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो शख्स मजिस्ट्रेट के आगे पेश होता है, पहले उसे उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है उसे वो पढ़ के सुनाया जाता है. तो आपने ख़ुद सुना कि वो कह रहे थे कि मिस्टर शरीफ, शुक्र है उन्होंने साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा, मिस्टर शरीफ misappropriated UK's taxpayers and in particular government's money intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. तासुरात देखें उस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे, रंग उनका उड़ा हुआ है, सही वाले पसीने उनको आए हुए हैं जो किसी ने किसी और के बारे में कहा था. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई भी बाशऊर, कोई भी थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला और एथिकल अगर इंसान हो और वो वज़ीर आज़म हो और उस पर ऐसा इल्ज़ाम लग रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए. मॉरल और एथिक्स ठीक है, रुखसत हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स से, लेकिन फिर भी क्या हम इस कदर लोएस्ट एब पे चले गए हैं कि किसी ने भी ये डिमांड नहीं की प्राइम मिनिस्टर से कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए. पैनामा पेपर्स में जिन पॉलिटिशियंस के पेरेंट्स का नाम आ गया था, यानी बरतानिया के एक वज़ीर आज़म के वालिद का नाम था कि उन्होंने एक ऑफशोर अकाउंट बनाया था, उन्होंने वो अकाउंट कभी यूज़ भी नहीं किया था, उसके बावजूद उस वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन करना पड़ा था. और इसी तरह बेशुमार मिसालें मौजूद हैं. लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि आपकी 23 फ्रंट कंपनीज़ निकल आएँ, टीटी स्कैंडल्स हों, आपके क्लरिकल स्टाफ के नाम पे आपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हों, इसी तरह स्विस केसेस के ऊपर चले जाएं माजी में, और एक एलीट कैप्चर है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है चीज़ों के ऊपर, क्लेप्टोक्रेसी है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूँगी, एंड नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एलीट. ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है. और ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि इस हद तक इसका कब्ज़ा है इस स्टेटस को का पाकिस्तान के अफेयर्स पे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, क्योंकि उसी शाम तो आपको हल्फ उठाना पड़ जाता है प्राइम मिनिस्टर का. अदालतों में बताया जाता है कि जी वज़ीर आज़म पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो मसरूफ़ हैं, और अगर वो पेश हो जाएं तो अदालतें उनका शुक्रिया अदा करती हैं कि बड़ी मेहरबानी, आप आ गए, आपने अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला. इसी तरह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आप 4 साल 4.5 साल सेनेटर रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, और जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आके आप डायरेक्ट मुल्क के माशी हालात के रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं. मैं डार साहब की बात कर रही हूँ. और इसी माशरे में ये हो सकता है कि उमर फारूक ज़हूर और फैसल बाडा जैसे लोग जो किसी वक्त में तो मिनिस्ट्रीज़ इंजॉय कर रहे थे, जो किसी वक्त में तो एम्बेसडरशिप एंजॉय कर रहे थे किसी मुल्क में, जो कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और सियासतदानों के मिडल मैन हैं, उनको प्रेसिडेंस दी जाए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे एक घड़ी के ऊपर. और बहुत सारे कनेक्शंस हैं, वो सारे कनेक्शंस जो अरशद शरीफ शायद सामने लाते थे, और भी बहुत कुछ था जो सामने लाना चाहते थे, लेकिन उनको उसकी कीमत मौत की शक्ल में अदा करनी पड़ी. तो ये हम किस माशरे में रह रहे हैं जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक इंटरनेशनली इस चीज़ की एलिगेशन का सामना है कि उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन की है उस फंड में जो असल में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए यूके के टैक्स पेयर्स मनी से आया था, और वो उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं. और नो मैटर व्हाट ही डू, नो मैटर व्हाट शरीफ्स डू, नो मैटर व्हाट जरदारीज डू, और भी जो एलीट कैप्चर के हिस्सेदार हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे आपकी इकॉनमी कहाँ पहुँच जाए. अब इकॉनमी को डिस्कस करते हैं. डॉन रिपोर्ट कर रहा है
کہ IMF 9th ریویو فردر ڈیلیڈ. اب 9th ریویو جو IMF کے ساتھ ہونا تھا اگر وہ فردر ڈیلے ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں تو آپ کو مین اسٹریم میڈیا کچھ نہیں بتا رہا. اس کے بارے میں تو آپ یہی سن رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے یا آپ کچھ سن ہی نہیں رہے, کیونکہ اب نیا طریقہ یہ ہے کہ اگر اچھی خبر نہیں ہے لیکن وہ ضروری ٹاپکس میں آتی ہے اس کو ڈسکشن میں ہی نہ لائے. So government fails to finalize schedule amid lack of clarity on flood related financial requirements, declining revenue. جب آپ نے فلڈس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا, آپ نے فلڈس کے اوپر کوئی کیلکولیشن, کوئی ایسٹیمیٹ ہی نہیں بنایا کہ آپ کو کتنی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بنے گا, آپ کو ہاؤسنگ میں کتنا ایشو ہوگا, آپ کو ہیلتھ کرائسس کتنے آئیں گے, کراپس کی کیا سچویشن ہے. جو ڈونرز ہیں یا جو ممالک آپ کو ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں دے ایٹ لیسٹ نیڈ سم ریکوائرمنٹس فرام یو. کوئی ایسٹیمیٹ آپ انہیں دیں گے تو اس کے مطابق وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. اور اسی طرح IMF بھی تبھی آپ کی بات سنے گا جب آپ اپنا کوئی ایسٹیمیٹ ان کو دیں گے کہ ہماری اکانومی اس وقت ایک کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے اس صورتحال سے گزر رہی ہے اور ہمارے ایسٹیمیٹس یہ ہیں, سو وی ہیو ٹو ری نیگوشیٹ دا تھنگس. جب آپ ان کے سامنے چیزیں ہی نہیں رکھیں گے اور ڈیلے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہی فائنل نہیں کی ہوئی, تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے؟ پھر اس میں انٹرنیشنل ریسیشن کا تو کوئی رول نہیں ہے, یہ تو ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہماری منسٹری نے. اٹس ایز سمپل ایٹ دیٹ. اور یہ سب کچھ کیونکہ فوکس کہیں اور ہے اور آپ یہ سب نہیں کر رہے, تو جو ہمارا ڈیفالٹ رسک ہے جو کہ وینسڈے کو 75% تھا وہ اب 80% ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن سب کچھ ٹھیک, وہی حکومت ضروری ہے, کوئی الیکشن نہیں ہوں گے, کوئی کلائمیٹک ایمرجنسی نہیں لگے گی. اور اگر اکنامک اسٹیبلٹی جس کا اتنا چرچا تھا کہ وہ بہت بری ہوتی جا رہی تھی اور ہم نے اسٹیٹ بچانی تھی اس لیے ہم نے ایک حکومت کو نکال کے باہر مارا اور دوسری حکومت لے کے آئے, اگر وہ اسٹیبلٹی آپ پھر بھی کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہیں یا وہ اسٹیبلٹی انشور نہیں کر پا رہے ہیں تو وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ اسٹل کچھ بھی نہیں ہے, وہی بلینک ایلیٹ کیپچر اور ایک خاص لوگوں کی حکومت اور قبضہ. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈیفالٹ رسک ہو جاتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ کہ گلوبل انسٹیٹیوشنز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو قرضہ نہیں دیں گے بلکہ جو وہ پہلے قرضے آپ کو دے چکے ہیں اس پہ بھی آپ کو کوئی چھوٹ نہیں دیں گے. وہ نہیں کہیں گے کہ آپ ڈیلیڈ پیمنٹس کر لیں یا ڈیلیڈ پیمنٹس پہ آپ ہم سے فیول لے لیں, گیس لے لیں کہ کم از کم اس ملک کی انڈسٹری تو چلتی رہے. یہ سب کچھ نہیں ہوتا جب آپ ڈیفالٹ رسک کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو فیول جیسی کموڈٹیز ہیں جو کہ کسی وقت میں ہمیں سعودی عربیہ ویسے ہی ڈیلیڈ پیمنٹ پہ دیتا تھا, وہ کب سے رکا ہوا ہے. تو اگر اتنی اچھی آپ کی ڈپلومیسی جا رہی تھی, آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہیں قطر سے, سعودی عربیہ سے, تو پھر ہمیں ہیلپ کیوں نہیں مل رہی؟ ہم 80% ڈیفالٹ کے قریب کیوں پہنچے ہیں؟ اس کے علاوہ ڈالر جو ہے وہ 222 روپے پہ پہنچ گیا ہے, 222.67 ٹو بی ایگزیکٹ. اور جو کرنسی ایکسچینج والے ہیں, کرنسی ڈیلرز اور بینک جو ہیں, وہ ہمارا جو بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے کلیمز پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ کلیمز غلط ہیں. 7.95 بلین ڈالرز ہمارے فورن ریزروز ہیں اس وقت اسٹیٹ بینک کے مطابق, اور یہ بیرونی قرضے اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے باوجود مس انفارمیشن کون پھیلا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد. انہوں نے کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فورن ایکسچینج ریزروز آر انف ٹو ری پے آل ڈالر ڈومینیٹڈ انٹرنیشنل لونز آن ٹائم. غلط بیانی کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ دا ٹرو اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام اے گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسی طرح ریمیٹنسز کے ڈکلائن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ پیسے بھیج نہیں رہے, اور جو بھیج رہے ہیں انہوں نے دوبارہ بینکنگ چینلز کے ذریعے سے بھیجنا بند کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی ایفرٹ لگی تھی
لوگوں کو اس چیز پہ کنونس کرنے میں کہ آپ پاکستانی بینکنگ چینلز کو یوز کریں پیسے بھیجنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز، اور اس کا بڑا میسو رسپانس آیا تھا اور ہماری اکانومی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا ان لوگوں کے اس ایکٹ نے، لیکن وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ بند ہو رہی ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری KCCI کے مطابق تقریباً سارا انڈسٹریل زون بند ہے کیونکہ گیس نہیں ہے، پریشر اتنا کم ہے گیس کا، آلموسٹ گیس نہیں ہے، سو سارا انڈسٹریل زون جو ہے وہ بند ہے۔ اینڈ بائی دا وے دس واز گیس کرائسس ور پریڈکٹڈ منتھس اگو یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کے پاس آنے والی سردیوں میں گیس نہیں ہوگی۔ ایک اور خبر جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ بہت قریب ہے، آج یا کل میں شاید یہ چیز شروع ہو جائے، شروع تو خیر ہو چکی ہے، لوگوں تک دیر سے پہنچے گی، کہ جو بہت سینئر لیڈرشپ آف PTI ہے اس کے اوپر اب اسی طرح کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا جیسے پہلے شہباز گل پہ ہو چکا ہے۔ کسی کے کوئی کیسز نکالے جائیں گے، کسی پہ کوئی کرپشن ثابت کی جائے گی، جس طرح گھڑی والا معاملہ سپن کیا گیا ہے اتنے دن، اسی طرح کچھ اور لوگ جس میں فواد چودھری کا نام بھی آ رہا ہے، ان سب لوگوں کو بھی، اسد عمر کو آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے بیکاز اسد عمر از اے ڈفرینٹ پرسن، آپ ان کو کہیں بھی کسی بھی معاملے میں گھسیٹ نہیں پائیں گے، لیکن سینئر لیڈرشپ کو کمپرومائز کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اور جہاں میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا ہے کہ ہم اپنے فائنینشیل میٹرز کے لیے کس کے پاس جائیں، ہم اپنے لیے جسٹس ڈھونڈنے کس کے پاس جائیں، تو وہ جن لوگوں کے گھر میں کل رات کو بھی PTI کے ایک لیڈر کے گھر میں کل رات کو بھی شادی کے فنکشن میں ان کے بیڈ رومز تک گھس کے لوگ پتہ نہیں پولیس والے کیا ڈھونڈ رہے تھے، تو چادر، چار دیواری، یہ سب کچھ کدھر گیا؟ یہ کیا صرف ایک فلم پہ نظر آتا ہے سینیٹر مشتاق صاحب آپ کو؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سینٹ میں ہیں، کیا آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیومن رائٹس کو پاکستان میں؟ کیا آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اور اگر اس وقت سینٹ اور نیشنل اسمبلی اسٹینڈ سٹل پہ ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ صرف ریٹینشن جیسے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس قدر لا لیسنس کی طرف جائے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ فائنانسز کی صورتحال دیکھ لیں، کرپلنگ ڈوینڈلنگ اکانومی ہے ہماری، اور جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک برٹش مجسٹریٹ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، اور اس ساری سچویشن میں جو بول نہیں رہا، اور وہ لوگ بول نہیں رہے جو میٹر کرتے ہیں، جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز، سپریم کورٹ، جس کو ہم نے اتنے سو موٹوز لیتے دیکھا ہے کہ حیرانی ہوتی تھی اور اس کا مذاق بن گیا تھا کہ ہر چیز پہ سو موٹو ہو رہا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے مسائل پہ کوئی سو موٹو نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ کی ایک اور سٹیٹمنٹ آج ڈان میں چھپی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ سارے معاملات جو پولیٹیکل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں حل کریں۔ اس سے پہلے ہم ان کو یہ درس دیتے بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، PTI کو کہتے ہوئے۔ اگر آپ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے پالیٹکس میں تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی پارٹی کو کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں۔ اگر آپ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے تو صرف ایک شخص کی توہین آپ کو عدالت کی اتنی بڑی توہین لگی کہ آپ نے اسے بلا کے معافی منگوائی، جبکہ اس سے پہلے کئی لیڈر آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ چکے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ کمپلیسنٹ ہیں، آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا سپریم کورٹ، آپ لوگ کمپلیسنٹ ہیں اس سارے ڈکلائن اور سٹیٹس کو میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ سفر کر رہے ہیں، اکانومی سفر کر رہی ہے، اور جو ہماری عزت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور جو ہم ڈیفالٹ رسک کے قریب ہیں، اور IMF کا ریویو بھی کینسل ہو رہا ہے، وہ سب آپ کمپلیسنٹ ہیں اس میں، کیونکہ اگر یہ آپ کے لیے معاملات ایسے نہیں ہیں جس میں آپ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا یا ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، تو پھر کون سے معاملات ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے اور جسٹس ڈسپینس کرنا چاہیے؟ وہ صرف توشہ خانہ ہے، وہ صرف توہین عدالت ہے۔ اور حد یہ ہے کہ while you are saying this کہ آپ پارلیمنٹری میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ ہی کی وجہ سے 9 اپریل کو اور 10 اپریل کی رات کو ایک فیصلہ ہوا تھا
جس کا خمیازہ آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے. ایک رولنگ آپ کو ٹھیک لگتی ہے, دوسری رولنگ آپ کو غلط لگتی ہے. اور اسپیکر کا ایک ایکٹ ٹھیک ہے, ایک اسپیکر وہ ایکٹ کرے تو ٹھیک ہے, دوسرا اسپیکر وہ ایکٹ کرے تو وہ غلط ہے. Supreme Court refuses to interfere as PTI long march nears Islamabad until it got out of hand. اس کا کیا مطلب ہے سر, my lord؟ اس کا کیا مطلب ہے until it got out of hand؟ یہ ڈان میں لکھا ہوا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی. کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں جب تک چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچیں گی, بالکل ڈیوسٹیٹنگ نہیں ہوں گی, 25th میں جیسی سچویشن نہیں بنے گی خدا نخواستہ, تب تک آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے؟ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سارے معاملات جو ہیں ان کو پارلیمنٹ میں حل کریں, ہمارے پاس نہ آئیں. ساتھ ساتھ توہین عدالت کا کیس تو مستقل بنیادوں پہ سنا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف, جو 25 مئی پہ آپ نے ان کے خلاف ایک کیس سننا شروع کیا ہوا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا ویجیلنٹلی اس کیس کی جو ڈیٹ ہے اس سے ایک دن پہلے تک اس میں چیزیں اور ایویڈنسز ایڈ کر رہی ہے. تو آپ ایکٹیو تو ہیں, صرف سلیکٹیولی ایکٹیو ہیں کہ آپ نے کس چیز کو سننا ہے, کس چیز کو نہیں سننا. تو ہم جاننا چاہیں گے اس سارے سیناریو میں, جو اکنامک بھی ہم نے دیکھ لیا, ہم نے اپنا جوڈیشری کا رول بھی دیکھ لیا, اس کے علاوہ ہم نے فیصل باڈا اور جو عمر فاروق ظہور شاید ان کا پورا نام ہے, ان کا کیریکٹر جو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, جو کہ پاکستان میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھے, اس کے باوجود پاکستان میں فریلی آتے جاتے رہے. کسی چیز پہ اگر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو جسٹس کے لیے پاکستانی عوام نے جانا کس کے پاس ہے؟ اور ایک اور کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کمپلیسنٹ ہیں اور آپ وکلا برادری کے پیچھے چھپنے کی اگر کوشش کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر ہمارے وکیل بھی ہمارے لیے نہیں بول رہے, اگر ہماری سپریم کورٹ بھی ہمارے لیے نہیں بول رہی, اگر ہماری عدلیہ سمجھتی ہے کہ کچھ معاملوں میں تو اس کا بولنا بہت جائز ہے, اور سر بائی دا وے آپ لوگوں کے جو ٹکرز چلتے ہیں وہ تو بند کروائیں. دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا, کورٹ رپورٹنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں شاید اس کو, کم از کم اس کو تو رکوائیں, کچھ تو اپنا امیج سیو کریں. تو یہ سارے معاملات پاکستان کی عوام نے لے کے کس کے پاس جانا ہے؟ ہمیں صرف وہ جگہ بتا دیں, وہ کون سا فورم آف جسٹس ہے جہاں جا کے ہم بتائیں کہ یہ ڈیفالٹ پہ جانا ہمارا قصور نہیں ہے, کون سے لوگ لے کے گئے, ان کو پکڑیں, ان کو کون ٹرائل کورٹس میں لے کے جائے گا. آپ نے کرپشن کو نو گو زون آپ نے کرپشن کو ایک ایسا انسگنیا بنا دیا ہے جس پہ بات کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو کیا پھر سارے لوگ لوٹ مار میں لگ جائیں؟ کیا میسج جا رہا ہے لوگوں کو؟ لوگوں نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ دیٹ از مائی کویسچن. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.